Hello, it's me, long time no see. Yes, एक बार फिर हफ्ते की रात को या इतवार की सुबह को मैं बहुत सुबह को इनफैक्ट इतवार की बहुत सुबह को मैं फिर हाजिर हो चुका हूँ और मैं गर्मी में क्या बोलूँ बस जलीली हो कह सकता हूँ मैं हो रहा हूँ और बाकी क्या सिचुएशन है हाउ आर थिंग्स विद यू पीपल और सुना है लॉकडाउन ईज अप होने वाला है तो मैं तो यही बोलूँगा वॉच आउट फॉर योर यू नो योर सेल्फ बिकॉज धींगा मुश्ती के अंदर भाई किसी का अगर नुकसान होना है तो वो आप ही का होना है तो रश न लगाएं लाइन लगाएं वाला हिसाब है Anyhow, I'm in a very tunari mood as usual और इंशाल्लाह जब रमज़ान ख़त्म होगा तो हम कुछ नॉर्मल सी वापस लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी स्टोरियां जो है फ़ीचर नहीं हो पा रही हैं। देखें फ़ीचर इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मैं शदीद जो है वो टुन जल रहा हूँ और रानी जूस पी के 1 सेकेंड मेरी आजकल रातें कट रही हैं और मैंने एक अपनी दोस्त की ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई वो मुझे स्टोरियां निकाल के दे और मैं उसके ऊपर एक सेशन बना लूँ बिकॉज मेरे अंदर तो ख़ुद तो फ़िलहाल ज़ीरो कैपेसिटी इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एंड अभी टॉकिंग अबाउट ज़ीरो लेट्स स्टार्ट आवर काउंट डाउन और स्टोरीज़ पे फोकस करते हैं और चिटर चैटर किसी और दिन करते हैं। पहली बार स्टोरी हम बात करते हैं आई मलिक ऑफिशियल साहब ने हमको भेजी थी। वो कहते हैं कि उनकी दुबई में एक आंट रहती हैं और अभी भी रहती हैं और ये भी वहीं की ही रहने वाली। कहते हैं ये एक पुराने इलाके में शिफ्ट हुई, मैं नाम नहीं ले रहा, तो वहाँ पे शुरू में तो एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गुड, कोई मसला नहीं था, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि उनको एक अनईजी सी फीलिंग, उनको ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जैसे उनका कोई पीछा करता है घर में या कोई देखे जा रहा है। तो एक फीलिंग आना शुरू हुई कि मतलब घर में पीछे पीछे कोई है या देख रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं था। फिर कब आहिस्ता आहिस्ता कभी ऐसा होने लगा कि भाई किचन में कोई चीज़ें हैं वो गिर जाती या किचन में से आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कोई चीज़ गिर गई या कुछ हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये किचन में खड़ी हुई थी तो उनकी किचन में एक विंडो है जो कि पीछे एक लॉन की तरफ उसका ओपनिंग है, तो ये बैठ अपना कुछ खाना पका रही थी तो इन्होंने नोट किया कि भाई वहाँ पे कोई शख्स खड़ा हुआ इनको देख रहा है। तो इन्होंने जब उस तरफ देखा तो देखा एक ब्लैक आदमी में हल्का सा कोई रेडिश टिंज क्या कहते हैं कह लें चढ़ा हुआ है और वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ इनको नोट कर रहा है। और ये उस चक्कर मतलब अजीब सी बात हो गई ना एक सिलसिला कि ये कौन है। बहरहाल लॉन में देखा तो कोई नहीं था। फिर ये उनको एक जहन में बैठ गई बात और उन्होंने आगे बोला भी मतलब कि ये कुछ मसला इस घर में लग रहा है। खैर इवेंचुअली वन फाइन डे वो गेस्ट रूम में नैप लेने के लिए लेटी थी तो उनको किसी ने थप्पड़ मार के उठा दिया। तब तो कंफर्म हो गया। फिर उन्हें जाके अपने शौहर को बोला, अंकल को, जो भी बोला कि इधर का कुछ मामला ठीक नहीं है, घर छोड़ना चाहिए। तो फिर इवेंचुअली उन्होंने जाके किसी को बुलाया और बातचीत हुई तो पता चला यहाँ पे कोई बहुत पुराने ज़माने के जिन रह रहे हैं, मतलब उस दौर के रह रहे हैं जब पोर्चुगीज़ उस ज़मीन पे आए थे पहली दफ़ा, पता नहीं कितने 100 साल पहले, तब से वो उस जगह पे था। वहाँ कोई बेसिकली कोई दरख्त था जिसको पुराने टेनेंट्स ने काट दिया था और उसकी वजह से वो वहाँ है। तो मलिक साहब लिखते हैं कि इसके बाद से ऑल्दो ये अब उन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ों को ईज़ अप हो चुकी हैं और लेकिन इन्होंने उनके जाना छोड़ दिया है और बोलते हैं कि भाई जिसने मिलना है वो बाहर कहीं और आके मिले। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन विद दिस स्टोरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे तो हम आगे बात करते हैं रोशनी की। रोशनी साहिबा लिखती हैं
کہ یہ اسکول گوئنگ ہیں اور بیسکلی یہ اور ان کی دوستیں جو تھی اسمبلی میں کھڑی ہوئی تھیں، اور اسمبلی کے بعد مطلب اسکول کے مطلب اوپر اپنے اپنے کلاسز میں جانا تھا، تو یہ مطلب ڈیوائڈیڈ روٹ سے تو ایک الگ روٹ سے چلی گئیں، کیونکہ وہاں پہ مطلب اس روٹ سے ان کے کوئی فیوریٹ ٹیچر بھی جا رہے تھے جو ان کو بیسکلی چائنیز سکھاتے ہیں. تو ان کے پیچھے پیچھے جاتے مطلب وہ ایک ایسے کوریڈور سے جا رہے تھے جہاں پہ کلاسز اس وقت نہیں تھی اور وہ بند تھا، تو اس پہ اپنے لیول پہ جانے کے لیے سیڑھیوں پہ تو ان کے جو ٹیچر جا رہے تھے تو ان کے فرینڈز نے ان کو مطلب بیسکلی آواز دی اور سب کچھ کیا، تو انہیں رسپونڈ نہیں کیا اور وہ چلتے بنے. تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گئیں. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ان کی ایک فرینڈ ان کو جا کے ان کے سامنے جانے جا رہی تھی اور ان کو روکنے کے لیے جا رہی تھی، تو اس کو اس نے روک لیا اور کہا مطلب ایک بقول اس کی ایک فیلنگ آئی تھی کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، تو اس کو روک لیا کیونکہ اس کوریڈور میں اور کوئی نہیں تھا، اور وہ ٹیچر جو تھا وہ جس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہ کچھ ایسی جگہ مطلب اور ویرانے میں لے کے جایا جا رہا تھا. تو انہوں نے روک لیا اس کو فرینڈ کو کہ بولا کہ بھائی ان کو میرے خیال ہے چھوڑو اور ہم کلاس کی طرف چلیں. تو اس وقت وہ پلٹے، تو جب وہ پلٹے تو پورے ان کی وہ شکل صورت میں فیوریٹ ٹیچر والی ہی ان کی شکل اور صورت تھی، لیکن آنکھیں بقول ان کی کچھ عجیب تھیں، سنگل کلرڈ یا وائٹش قسم کی، اور وہ ان کو دیکھا اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئے. تینوں لڑکیاں پھر آگے جس سیڑھیوں کی طرف ہی جا رہے تھے ادھر جا کے بھی چیک کیا اور سب کچھ کیا، لیکن کلاس کے لیے لیٹ بھی ہو رہے تھے تو یہ نکل گئے، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا سلسلہ تھا. تو انہوں نے گھر پہ جب بات کی تو گھر والوں نے بولا کہ ان کو بہت شوق تھا کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کا کہ یہ کیسی ہوتی ہیں، تو یہ انکاؤنٹر تھا اسی وجہ سے. اور وہی بات کہ بی کیئرفل واٹ یو وش فار. تو آئی ہوپ کہ آپ یو ڈونٹ ہیو این ارج ٹو سی مور آف سم تھنگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سی. خیر موونگ فارورڈ، ہمارے سمیر بھائی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ مطلب اکثر مطلب بائک پہ گھومتے ہیں اور ان کے مطلب ان کو اس طرح کی چیزوں میں کوئی بلیف نہیں ہے مطلب کہ انویزیبل فورسز اینڈ ایوری تھنگ. اور لیکن یہ اپنا بتاتے ہوئے کہ بھائی یہ اکثر پیٹرول ڈالنا بھول جاتی ہیں اور بائک ان کی کبھی بند ہو جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ایسا ان کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی ان کے ساتھ اتفاقات ہوئے ہیں جس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، اور پھر ان کا تھوڑا سا رجحان اس طرف چلا گیا کہ دیر آر ادر تھنگز دیٹ ہیپن جو کہ آؤٹ آف لاجک ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کی یہ اپنے دوست کے گھر ٹیوشن پڑھ رہے تھے، تو ان کی جو بہن ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اور وہ بیسکلی ایک مطلب وہ جس ٹریک سے ان کو لینے جانا تھا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں چڑھائی ہے اور گھنے دونوں طرف جنگل ہیں، اور مطلب بیسکلی ایک سمجھ لیں تھوڑا پوش علاقہ ہے. تو دونوں طرف بڑے بڑے بینگلوز ہیں، بیچ میں ایک روڈ ہے جو کورڈ ود ٹریز اور چڑھائی اترائی ٹائپ کا رستہ ہے. تو بقول ان کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس دن میں اپنے ایک دوست کے گھر پہ تھا جو دورہ جی پہ، تو وہ تھوڑا سا مطلب ان چیزوں میں ہے کہ وہ نعت وات پڑھتا ہے اور وہ ان چیزوں کا شوق رکھتا ہے، نعتیں پڑھنے کا اور اس طرح کا سب کام کرنے کا. تو کچھ اس نے اس وقت ریسائٹ کیا تھا جو کہ میرے منہ پہ چڑھ گیا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا، تو میں وہ بار بار ایک منہ پہ پڑھ بھی رہا تھا اور گا بھی رہا تھا ایک طریقے سے. تو کہتے ہیں کہ یہ میں بائک پہ نکلا، پھر ان کو فون آیا کہ بھائی مجھے لے لو آ کے. تو میں جب بائک پہ بیٹھ کے نکلا تو اس سڑک پہ مطلب اس ایریا میں آ کے مطلب رات کا ٹائم تھا، کوئی 9-10 بجے کے بعد کا، 9-10 بجے کے اراؤنڈ کا. تو تھوڑا سناٹا تھا، نہ کوئی چہل قہل تھی وہاں پہ، نہ ٹریفک تھا، اور میں اکیلا جو تھا وہ بڑھتا ہوا بائک بیسکلی جا رہا تھا. تو اور زور زور سے اپنی نعت بھی پڑھ رہا تھا، اور وہ مطلب ایک منہ پہ آئی بھی تھی اور میں بار بار وہ ریپیٹ پہ. اور میں بائک چلاتے ہوئے ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ پھر وہ بائک بند ہوئی، تو میں نے دیکھا ایز یوزول میں نے اس میں پیٹرول نہیں ڈالا. اور اس کے بعد جو تھا وہ پھر بائک کو سائڈ سے پکڑ کے اور اپنا چلنے لگے گا. بولا کہ بھائی یونیورسٹی میں پہنچ جاؤ بہن کی،
اور اس کے بعد پھر کچھ کرتے ہیں. یہ تو میں پھنس چکا ہوں یہاں پہ. تو یہ چل رہے تھے اور تھوڑا سا پریشان بھی تھے کہ ایک تو ویرانہ سناٹا. اور خیر اپنے آپ کو انہیں انٹرٹین اور اپنے آپ کو ایک اس میں رکھنے کے لیے اور تھوڑا فیلنگ بھی اچھی آتی ہے نبی پاک کا بار بار نام لینے سے. تو وہ نعت پھر پڑھنا شروع ہو گئے اور چلتے رہے. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ان کا دل کیا, ان نے کہا میں بائک پہ بیٹھ کے ٹانگوں سے تھوڑا بڑا دھکا دیتا رہا ہوں. تو کہتے یہ ہیں کہ میں نے تھوڑا سا مطلب سلو چل رہا تھا, پیر سے ہلا کے کیونکہ تھک گیا تھا چلا کے. تو بھائی بائک کو میں نے پش کیا تو ایسا پش ہوا کہ بائک ایسی چلنا شروع ہوئی کہ رکے ہی نہیں ہے. میں نے دونوں پیر اوپر رکھے ہوئے ہیں اور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ بائک چلے آ رہی ہے اور رکی نہیں رہی ہے. اور حتیٰ کہ کچھ جگہ پہ تھوڑی سی چڑھائی تھی تو اس چڑھائی پہ بھی بائک چڑھ گئی اور مجھے پیر نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. حتیٰ کہ میں اپنی بہن کی یونیورسٹی والی جگہ پہنچ گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر پورا ماجرا میں نے بتایا کہ مطلب سلو سپیڈ جیسا بھی لیکن وداؤٹ اینی تھنگ سنگل پش میں ایسا میں پہنچا ہوں کہ مطلب لٹرلی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ سم ون از پشنگ می. لیکن میں جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی مہربانی سے وہاں پہنچ گیا. پھر کہتے ہیں کہ گھر جا کے میں نے جب یہ بات بتائی تو کہتے ہیں کہ نعت پڑھ رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کسی کو اتنی وہ پسند آ گئی ہو کہ اس نے آپ کو اس سچویشن میں ہیلپ کر دی ہو. تو یہ نیور نو. تو ایک یہ کہانی انہیں نے بتائی. پھر کچھ عرصہ پرانی انہیں نے ایک بات بتائی تھی امیر بھائی نے. کہتے ہیں کہ بھائی اسی طرح حیدرآباد میں ان کی میجورٹی دوست رہتے ہیں, دورجیب حیدرآباد ایکسیٹرا. تو ان کا اکثر وہاں سے راتوں میں نکلنا جو ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو تھوڑا لیٹ ہو گیا تو 12 بجے کے بعد میں نکلا اور میں جب طارق روڈ کی قبرستان کی طرف پہنچا تو میں نے صدر کی طرف جانا تھا. تو وہاں جب نکلا اندر سے تو ایک دم سے بائک ہو گئی بند. بائک کھول کے دیکھا تو اندر ٹنکی سوکھی ہوئی تھی اور اس میں مطلب جبکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہاں آنے سے پہلے بقول ان کے 200 روپے کا انہیں نے پیٹرول اس میں ڈلوایا تھا لیکن اس میں ایسا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. تو یہ پش کر کے یہی اسٹائل میں چلنے لگے کیونکہ پمپ تھوڑا آگے ہی تھا, انہیں نے بولا پیٹرول ڈلواؤں گا. تو کہہ رہے میں چل رہا تھا اپنی دھن میں, پھر ایک دم سے مجھے کچھ نوٹس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا کچھ ہوتا ہے نا کہ کوئی مطلب آپ کو نوٹس کر رہا ہے. تو میں نے جب ادھر ادھر سراؤنڈنگ نوٹ کی تو میں طارق روڈ کے قبرستان کے اس پوائنٹ پہ آ چکا تھا جہاں پہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور اندر کا قبروں کا ایریا نظر آتا ہے. تو میں اپنی بائک سلو لے کے چلتا, میری سپیڈ سلو ہوتی گئی کیونکہ میں جب ادھر میرا فوکس گیا تو میں مطلب سپیڈ سلو ہو گئی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لائٹ جل رہی ہے اوپر لٹکی ہوئی ہے, تھوڑی اونچائی پہ بلب ہے وہ جل رہی ہے, اس سے درختوں پہ روشنی جا رہی ہے. تھوڑا نیچے فوکس گیا تو ادھر جو قبریں بنی ہوئی ہیں اور قبروں پہ لائٹیں جا رہی ہیں. تو تھوڑا سا جب یہ اور مڑے مطلب تو نے نوٹ کیا کہ بھائی کہ کوئی 2-4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پھر غور سے مطلب دیکھا تو 2-4 لوگ, وہ 2-4 عورتیں تھیں اور باقاعدہ وہ اچھی لمبی 6 فٹ کی کوئی ایک صف بنا کے کھڑی ہوئی تھیں اور جیسے کہ کوئی نماز پڑھ رہی ہوں. اور انہیں کے ساروں کے کپڑے سفید ایک جیسے اور بڑے بال اور شکلیں ان کی نظر نہ آئیں اور ایک لائن سے کھڑی ہوئی. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو بڑا خوف محسوس ہوا کیونکہ اس ٹائم پہ آس پاس بھی کچھ نہیں اور ایسا تو ہمارے ہوتا نہیں ہے کہ راتوں کو عورتیں وہ بھی قبرستان میں. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے سلو کر کے تیز سپیڈ بنانا شروع کی تاکہ مجھے کوئی نوٹس نہ کرے. اور اس کے بعد جلدی سے جتنی کوشش کر کے میں وہاں پہنچا پمپ پہ اور پمپ پہ جا کے پیٹرول ڈلوایا اور وہاں سے بھاگ گیا. تو خیر تھینک یو سمیر بھائی فار رائٹنگ ان یور ایکسپیرینسز اوور ٹائم. اور اس سے پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ بھائی راتوں کو نکلتے ہو تو عجیب حرکتیں تو ہوتی ہیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اگر لوگ صرف نوٹس کرنے لگ جائیں اپنی سراؤنڈنگز کو تو بہت ساری چیزیں آپ کو ویسی نظر آئیں گی, آپ بولو گے یہ کیا ڈرامہ ہے. تو خیر آگے بات کر رہے ہیں. عثمان بھائی لکھتے ہیں کہ کھاریاں کینٹ میں ان کے پاس زمین ہے.
اور بیسکلی سلسلہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کچھ شیڈز بنائے ہوئے ہیں. پہلے وہ جگہ جو ہوتی تھی جنگل ہوتی تھی, اور وہ پھر زمین جب ان لوگوں نے لی تو پھر ان کا پلان بنا, مطلب ان کے جو ورثے میں آئی تو ان کا پلان بنا کہ بھائی اس کو ہم کچھ پروڈکٹیو چیز بناتے ہیں, مطلب پولٹری فارم بناتے ہیں, اور مطلب درخت ورخت کاٹو اور سب جگہ نکالو اور وہاں پہ شیڈز بناؤ اور سب کچھ کرو. کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا, سپروائزر وغیرہ رکھے, سب کچھ کیا. تو کچھ ہی عرصے میں ایسا ہوا کہ رات کو کوئی 9-10 بجے کے بعد ان کے ابا کو فون آتا ہے سپروائزر کا, بولتا ہے کہ جی آپ سائٹ پہ آ جائیں, یہاں بڑا پرابلم ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. تو جب لوگ سائٹ پہ گئے, یعنی اس شیڈ پہ گئے, زمین پہ گئے, تو انہوں نے نوٹ کیا کہ بھائی لائٹیں جل بجھ ہو رہی ہیں, دروازے کھل بند ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ معاملہ ہو رہا ہے, اور سپروائزر بالکل پریشان. تو سپروائزر سے جب بات ہوئی تو اس نے بولا بھائی مجھے تو 3 عدد مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ان کو کیا کہوں, ہرے رنگ کے چھوٹے آدمی بونے ہیں, پتہ نہیں کیا تھے وہ تک نظر آ چکے ہیں, اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال سپروائزر کو بولا کہ بھائی اس کو بند کر کے ہم چلتے ہیں, کل دیکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال سپروائزر صاحب جو ہے وہ اس کے بعد چھٹی پہ جو گئے پھر واپس نہیں آئے. ان کے کیا کہتے ہیں چاچا نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا اس کے بعد تھوڑا بہت. تو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ان کو جو تھا شیڈ یعنی سائٹ پہ سے ہی کوئی فون کال آنے لگ گئے کہ بھائی آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور آپ کا اس جگہ پہ مطلب کوئی کام نہیں ہے. تو ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کیسے شروع ہو گئیں. تو ان کے ابا جو تھے انہوں نے, ان کے بڑے اچھے تعلقات ایک صاحب سے تھے جو کہ ایکس ملٹری تھے لیکن بڑے اچھے پڑھے لکھے اور اسپریچول آدمی تھے. ان کو لایا, انہوں نے اپنی پڑھائی کی تھوڑی اور پھر تھوڑا بہت اسیس کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شاید کوئی درخت تھا پہلے جنگل میں جس پہ کچھ آبادی تھی, تو اس کو کٹنے کے بعد جو ہے وہ غصے میں آ کے پھیل گئے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ پڑھا لیکن کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ تو اب یہ ہے ہو گیا یہاں پہ. تو کہتے ہیں کہ عثمان بھائی کہ ابھی بھی وہ سب کچھ شیڈ وغیرہ سارا بزنس ہو رہا ہے, لیکن فرسٹ فلور پہ کچھ ایسے کمرے ہیں جو کہ رات میں جہاں سے آوازیں آتی ہیں اور شور شرابہ ہوتا ہے اور ہم اپنا کام کرتے ہیں اور اس جگہ کو اوائڈ کرتے ہیں. تو تھینک یو بھائی فار دس اسٹوری. اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں عائشہ کی. عائشہ ہے آئی ڈونٹ نو اسپیلنگ جس طرح کی لکھی ہے عائشہ بنتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی منڈی بہت دن کی یہ اسٹوری ہے اور بہت مطلب ان کے ماموں کی پرانی, اور ماموں کی بھی نہیں ہے بیسیکلی امی کے ماموں کی ہے, مطلب ایک خاندانی اسٹوری ہے کہ یہ مطلب پرانے ٹائم کی بات ہے جب ٹانگے چلتے تھے اینڈ ایوری تھنگ, اور اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا اور سب کچھ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں ان کی جو ماموں تھے بیسیکلی ان کے ماموں تو نہیں تھے ان کی اماں کے, لیکن میں ان کو ایز اے ماموں ریفر کر رہا ہوں. تو ان کے جب کیا کہتے ہیں ماموں جو ہیں وہ جا رہے تھے, اب بیسیکلی ایک سیکنڈ, ہاں سوری, خیر گیٹنگ بیک ٹو اٹ. تو ان کے امی کے ماموں تھے اور آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو کال ہم ماموں ناؤ بیکاز تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے مجھے. تو ماموں جو تھے جب وہ اب ان کی مطلب ایک بڑا ہی سمپل سی لائف سٹائل تھا. تو ایک دن اپنے بھائی کو چھوڑنے بس اسٹینڈ جا رہے تھے. تو بس اسٹینڈ جاتے ہوئے ان کو بھائی کو چھوڑا, پریٹی ونیلا اسٹف, اپنے ماموں کو انہوں نے چھوڑا بھائی کو, بھائی بس میں گیا. تو واپس آ رہے تھے تو ایک رستے میں نہر پڑتی ہے, تو نہر کے پاس سے اپنا اچھل کودتے ہوئے تھوڑا سا ادھر مٹی اڑائی پیروں سے, تھوڑا سا یوں کیا کرتے کراتے ہوئے یہ آئے اپنے گھر واپس. اچھا جب گھر واپس آئے تو ان کی کیا کہتے ہیں کیا نوٹ کیا ان کی بہن نے کہ کچھ عجیب سا بیہیویئر ہو گیا ان کا, کچھ سمجھ میں کچھ نارمل نہیں لگ رہے, مطلب کچھ اوکھی حرکتیں کر رہے ہیں. تو خیر نوٹ کرتے کرتے انہوں نے دیکھا پتہ نہیں آگے پیچھے کہیں ہو گئے. تو
چھوڑ دیا. مطلب ٹائم تھوڑا سا دن کا پاس ہوا تو کرتے کراتے ایک ٹائم ایسا ہوا کہ گھر میں نظر ہی نہیں آ رہے, پتہ نہیں کہاں گئے, اور عجیب عجیب آوازیں بھی آنے لگیں گھر میں سے. تو آوازیں ٹریس کرتے ہوئے جب گئے تو دیکھا اسٹور جو بند ہے, اور اس کی بیسیکلی وہ اسٹور ہے جہاں آٹا دال چینی رکھا ہوتا ہے, اور اس کی چابی جو تھی ان کی اماں کے پاس تھی. تو اس کو جب کھولا گیا تو اندر دیکھا کہ جی ماموں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک کونے پہ اور ایک عجیب قسم کی آوازیں نکالنے, اور بالکل ہی عجیب ہو گئے ہوئے, جیسے کہ مینٹلی کچھ ہو گیا ہے ان کو. گھر والے سمجھ گئے کہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, تو جلدی سے مسجد میں بلایا گیا, مسجد سے امام صاحب کو, اور انہوں نے آ کے پھر جب اسیس کیا سچویشن, تھوڑی بات چیت کی, پڑھائی کی, تو پھر پتہ چلا کہ بھائی ان کے اوپر ایک فیمیل جن جو ہے وہ چڑھ چکی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جانے کی تیاری میں تھی, میرے بچے صاف ستھرے ایک جگہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اس آدمی نے آ کے ان کے اوپر خوب دھول مٹی پھینکی ہے, اور اتنی پھینکی کہ مجھے اب اتنا غصہ آ گیا کہ میں تو اس کو سبق سکھا کے جاؤں گی. تو بہرحال بحث ہوئی کہ یہ آپ جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے, اور اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ نظر دیکھ نہیں سکتے, تو اگر ہم آپ دکھتے تو ہم ضرور اس بات کا خیال رکھتے کہ آپ کے بچوں پہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہوتی. تو بہرحال یہ بحث ہوتے ہوتے کہ بھائی اس بات پہ بچے کی جان تو نہ لیں, تو اس نے بولا کہ میں اس کو ایسا کچھ کر کے جاؤں گی کہ یہ یاد رکھے گا اس کے ساتھ ہوا کیا. بہرحال بات ہوتی رہی کہ کچھ ایسا نہ ہو, لیکن اس مطلب ایک دم سے ماموں کا جسم اٹھا اور ان کا سر جا کے دیوار پہ مارا کہ پورا سر پھٹا اور نشان پڑ گیا, جو کہ بقول ان کے اب تک ہے. تو اینڈ یہ نکلا کہ بھائی بلا وجہ مٹی گند پھیلانا اور اس طرح کی یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں جس سے لوگ منع کرتے ہیں, اس کا کبھی کبھی سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو تھینک یو فار دیٹ اسٹوری, اینڈ آئی ہوپ آئی گاٹ دا ماماز رائٹ, لیکن لگتا نہیں مجھے. تو خیر آگے بات کرتے ہیں یوہب بھائی کی. یوہب بھائی کہتی ہیں کہ ان کے تایا جو ہیں یہ بیسیکلی سارے یو ایس شفٹ کر چکے ہیں, ایکسیپٹ ان کے تایا جو ایک فلیٹ میں رہتے ہیں اور ریفیوزز ٹو موو, ان فیکٹ ایون گیٹ میریڈ. تو یہ اس کا بتا رہے تھے کہ ایک ویئرڈ سلسلہ چلتا تھا کہ جب ان کی دادی ان کو ویڈیو کال کریں, مطلب ان کے تایا کو, تو مطلب وہ کراچی میں رہتے ہیں, یو ایس اے میں ہوتی ہیں دادی, تو وہ ویڈیو کال کریں ان سے بات کرنے کے لیے. تو جب ویڈیو کال کریں تو ان کو ایسا ہو کہ اس سے بات کر رہے ہوں جیسے میں بات آپ سے کر رہا ہوں, تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی عورت گزر گئی, کوئی ہلکی سی بھنک نظر آ گئی, مطلب کوئی پرسن ایک نظر آ ہی جاتا ہے. حتیٰ کہ نیبرز سے جب بات ہوئی تو نیبرز نے کہا کہ ہم اکثر خود دیکھتے ہیں کہ کھڑکیوں میں وہ راتوں میں یا کسی ٹائم پہ جب سناٹا ہوتا ہے تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک عورت جس کے منہ پہ اس کے بال پڑے ہوئے آ کے بیٹھ جاتی کھڑکی کے پاس, کبھی بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے یا کسی اور کھڑکی پہ کھڑی ہوئی ہے. تایا سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے اور آپ لوگوں کا وہم ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں, ان کی اپنی دادی کہتی ہیں کہ ان کو یہ سب کچھ دکھتا ہے, اور ان کا اپنا یہ اسٹانس ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی, اکیلے رہتے ہیں, مطلب واٹ ایور از گوئنگ آن, نو ون نوز. تو بھائی تھینک یو فار یور اسٹوری اینڈ وش یو آل دی بیسٹ ود دیٹ. تو آگے بات کرتے ہیں بھائی. محمد حسین بھائی لکھتے ہیں کہ ایک دن کا یہ واقعہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں اکیلے تھے اپنی بہنوں کے ساتھ. ان کا کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا کہ مطلب ان کی شاید اوپر والے فلور پہ چاچا رہتے ہیں اور سو آن, اوپر ایک چھت ہے. تو گرمیوں کے دن تھے, بجلی گئی ہوئی تھی اور شدید قسم کی مطلب بوریت تھی. تو یہ اسکریبل کھیلنے کے سارے شوقین تھے, تو
یہ سارا کچھ سامان لے کے اپنے مطلب پلنگ شلنگ چھوٹے موٹے اور وہ ٹیبل ویبل لے کے چھت پہ چلے گئے کہ بھائی وہاں پہ اچھی ہوا ہوگی اور آرام سے ہم ٹارچ لائٹ میں اسکریبل وریبل کھیلیں گے اور سکون سے ٹائم پاس ہوگا. بقول ان کے کہ یہ اپنی بہنوں کے ساتھ اسکریبل کھیلتے کھیلتے ان کو کوئی پلنگ پہ مطلب چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے ایسی کوئی سلنگ قسم کی نیند آئی. انہوں نے بولا کہ بھائی آپ لوگ کیری آن کرو میں تو سو رہا ہوں. تو یہ لیٹ گئے اور ان کی بہنوں نے تاکہ یہ ڈسٹرب نہ ہو ٹیبل تھوڑی سی آگے کر کے ان کے پلنگ سے اور آگے ٹیبل کرسیاں کر کے وہاں پہ کھیلنا شروع کر دیا. اچھا کھیلتے کھیلتے مطلب ایک پوائنٹ آتا ہے نا اسکریبل اگر کسی نے کھیلا ہو کہ بھائی ورڈ جمع کر کے گھما رہے ہیں کہ بھائی کیا بناؤں, تو ان کو اپنے ہی بھائی کی آواز آئی بہن کو کہ ڈیتھ بنا لو. تو انہیں نے مطلب مڑ کے دیکھا مطلب بھائی صاحب تو سو رہے ہیں ایک دم سے مطلب بول رہے ہیں کہ اٹھ کے آ گئے, تو مڑ کے دیکھا تو وہ تو اپنی جگہ سو رہے ہیں. اب جب پلٹ کے ان لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کے ہی بھائی وہ جو پیچھے سو رہے ہیں وہی آدمی اسی شکل کا ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے اور ہنس رہا ہے ہلکا ہلکا اور بول رہا ہے اس سے ڈیتھ یہ الفابیٹس لو اور اس سے ڈیتھ بنا لو. اب یہ تو ڈر کے مارے اٹھ کے بھاگی نیچے اور ان کے چیخنے سے بھائی صاحب تو نہیں اٹھے لیکن یہ گئی سیدھا نیچے چاچا کو لینے. چاچا کو اٹھایا, چاچا کو لے کے جب اوپر آئے تو بھائی اپنی جگہ سو رہے تھے اور وہی اسکریبل کی ٹیبل بنی ہوئی تھی اور سب کچھ تھا, لیکن جو بورڈ تھا اس پہ جہاں ڈیتھ وہ بول رہا تھا وہ لکھ کے وہاں پہ بنا کے جا چکا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا. تو بس چاچا نے اس دن کے بعد سے بول دیا کہ بھائی اب کوئی چھت وت پہ نہیں آئے گا, ویسے بھی مجھے چھت سے کچھ وحشت ہوتی ہے, کچھ اثرات ہیں کیا چکر ہے, چھت پہ جانا ان لوگوں کا بند ہو گیا. اینڈ نو ون ایور وینٹ دیئر اگین. تو تھینک یو فار دیٹ اسٹرینج انسیڈنٹ. پھر آگے بات کرتے ہیں بھیا, گرمی بہت ہے یار آج کل. آگے بات کرتے ہیں عزیر بھائی کی سٹوری کی. عزیر بھائی لکھتے ہیں, عزیر شفیع, عزیر بھائی لکھتے ہیں کہ یہ بیسکلی پشاور سے پڑھنے کے لیے شفٹ ہوئے تھے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اسلام آباد. اب اسلام آباد میں انہیں بقول ان کی ایک پرانی سی بلڈنگ تھی, اس میں لوور گراؤنڈ فلور کا ان کو اپارٹمنٹ مل گیا تھا رینٹ پہ, کیونکہ اس طرح کے 4 لڑکے اور اس طرح کو لوگ دینے کو تیار بھی نہیں ہوتے اتنی ایزیلی رینٹ پہ, تو ان کو مل گیا تھا. اس میں تھے کچھ پرابلمز گھر میں کہ مطلب عجیب سی روشنی کم تھی اور کچھ ڈپریسو سا ماحول تھا, اور فرنٹ گیٹ جو تھا وہ اکثر ایسا لاک ہو جاتا تھا کہ ان کو پیچھے کھڑکی سے کود کے اندر جا کے کھولنا پڑتا تھا کیونکہ وہ باہر سے پھر کھلتا ہی نہیں تھا. تو یار شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑا ڈپریسو سا ماحول تھا, عادت نہیں تھی کام کرنے کی اتنا زیادہ. تو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پھر وہ ایک دوست سے ہیلپ لی اور ان سے ایک ڈومیسٹک سرونٹ ایک بلا لیا اپنے گاؤں سے تاکہ ہمارے ہیلپ کر سکے. ہم لوگوں کو تو عادت ہی نہیں ہے. تو ہم یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بھائی 2 دوستوں کی BBA کی سیمسٹر بریک ہوئی اور وہ اپنے اپنے گاؤں مطلب وہ واپس پشاور چلے گئے اپنے شہر, اور یہ 2 پیچھے رہ گئے. اب یہ اور ان کے جو دوست تھے وہ مطلب ان کا سلسلہ چل رہا ہوتا تھا, واپس آتے تھے تو اکثر مطلب کہتے ہیں آلٹرنیٹ چل رہا ہوتا تھا کہ بھائی تو جا پیچھے کھڑکی کھول, اور وہ کھڑکی بقول ان کی ایسی تھی کہ اس میں زنگ لگا ہوتا تو کافی جان لگانی پڑتی تھی, اس کو کھول کے اندر سے جا کے دروازہ کھولو مین, پھر ہم اندر انٹر ہوں. تو اس طرح چلتا رہتا تھا سلسلہ. تو ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی یہ گئے اور ان کا اور ان کے دوست کا آپس میں کسی بات پہ چھوٹا سا پھڈا ہوا تھا. تو دونوں کھڑکی کی طرف گئے اور پھر بات ہوئی کہ بھائی جو نا اپنے دوست کو نہیں بولا جا بھائی اندر کودو اور دروازہ کھولو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی وہ کھڑکی کی طرف بڑھا تو وہ کھڑکی خود سے کھل گئی. اب کھڑکی خود سے کھل گئی تو ان کو تو سمجھ بھی نہیں آیا کیا ڈرامہ ہو. ان کو ایسا لگا کہ شاید اندر کوئی چور یا کچھ مطلب کچھ ڈرامہ بازی ہے. تو ان کے دونوں کے پوزیشن میں اس وقت کرکٹ بیٹس تھے اور یہ بلے لے کے اندر کود گئے کہ بھائی کوئی چور یا کوئی گھسا ہوا ہو تو ہم اس کو لگائیں. تو اتفاق ہے کہ پورے گھر دیکھنے کے بعد بھی ان کو کوئی نہیں ملا. تو ان لوگوں نے سامان اپنا سائڈ پہ کیا, کھڑکی وڑکی بند کی, اور پھر ان کو ایک ڈر سا لگنے لگا کہ یہ ہمارے ساتھ ابھی ہوا کیا,
खिड़की किसने खोली जब घर में कोई नहीं है और दरवाज़ा भी बंद है और खुलता भी अंदर से ही है। तो ये अब वक्त गुजरा, शाम हुई, तो किचन में जो था थोड़ा सा रसलिंग अगर समझते हैं आप, वो हड़बड़ाने की आवाज़ आई, जैसे कैबिनेट कोई हिली या कोई चीज़ गिरी। तो इनको डर लगा, तो इन्हें अपने जो इनका सर्व सफाई मतलब हेल्प करने के लिए सर्वेंट रखा हुआ था इन लोगों ने, उसको बुलाया और उसको बोला कि भाई आज रात तुम हमारे साथ इस घर में सोना। तो उसका बिस्तर बिस्तर हॉल के अंदर लगाया और ये लोग अपने बेडरूम में लेटे रहे। अब हुआ कुछ यूं कि रात को 3 बजे एकदम से वो उठा और भागता हुआ इनके कमरे में आया और उसने कहा कि भाई मुझे डर लग रहा है। और तो इन लोगों ने बोला क्या हुआ? तो बोला भाई इस वक्त हॉल में बच्चे खेल रहे हैं। बोला बच्चे? बोला हाँ, छोटे बच्चे हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आए और मुझे तो वो डर लग रहा है। और ये लोग फिर देखा वेखा तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल सुबह होते ही वो जो इनका मुलाजिम था वो जो गांव गया और वो वापस नहीं आया। अब इन लोगों की तो हवा निकल चुकी थी और इनको समझ में आ चुका था कि कुछ मामला बिगड़ गया है यहाँ पे और ये हो क्या रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। कि एक दिन ये सो के मतलब एकदम से इनकी आंख खुली तो ये इन्होंने नोट किया कि हॉल में कोई है। तो ये हॉल में गए तो एक औरत खड़ी हुई थी। उस औरत ने इनसे कुछ बोला कि भाई तुम को मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ काम है जो तुम्हें करना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये तो सीधी बात है, मतलब एकदम से बंद घर के अंदर एक औरत कहीं से नमूदार हो जाए आपको तो फ्रीज़ हो जाओगे। तो ये एक तरीके से फ्रीज़ हो गए और ये जवाब नहीं दे सके उसका। तो वो एजिटेट हो गई, गुस्सा हो गई और इसी गुस्से में वो गायब हो गई। उसके बाद चीज़ें बढ़ना शुरू हुई, चीज़ें गायब, कपड़े गायब, ये गायब, वो गायब करते कराते इन लोगों ने वो फ्लैट छोड़ दिया। अब फ्लैट छोड़ के दूसरे फ्लैट जब गए तो फिर वो हॉल के अंदर उनको उस फ्लैट के अंदर भी वो औरत दिखना शुरू हो गई, यानी कि वो उसके साथ साथ आदमी के उज़ैर के साथ साथ आ गई। अब जब ये इन्होंने देखा तो एक तो डर के मारे बुरा हाल हुआ। तब इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उनके घर वालों ने उनको मंजिल पढ़ने को कहा और अपने साथ भी उन्हें रखी और वो एक रवानी करना शुरू की। तो उसके बाद जो है बकौल इनके कि वो अब थोड़े फासले पे नज़र आती थी। फिर 2019 से अब नज़र आना बंद हो गई है, लेकिन खौफ यही रहता है कि कहीं मैंने कोई स्लिप अप किया और कोई पढ़ाई या कुछ मतलब कम किया तो वो वापस ना आ जाए। तो थैंक यू उज़ैर भाई फॉर राइटिंग इन, और अल्लाह रहम करे आपके ऊपर। कोशिश करें कि किसी मुफ्ती से मिले, मतलब किसी ऐसे लोगों से मिले इल्म वालों से, और उनसे डिस्कस करें। क्या पता कोई सिलसिला निकले, और हो सकता है आप मिल भी चुके हों, लेकिन डू कीप कंसल्टिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, मतलब इसको ढीला मत छोड़िएगा। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी एक दोस्त लिखती हैं और अपनी एक ट्रेजिडी से वो छोटी सी स्टार्ट करती हैं और बेसिकली कहती हैं कि हुआ कुछ यूं कि ये माशाल्लाह शादीशुदा हैं, सब कुछ हैं। तो सो रही थी तो सोते में से इनकी आंख खुली तो इन्हें देखा कि इनके बिल्कुल बेड के एंड पर कोई काला सा शख्स खड़ा है, जिसके काले से हाथ जो है उनकी तरफ ऊपर ऐसे इशारतन कुछ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डर सी गई और उसके बाद वो शायद गायब हो गया और ये फिर नींद में कुछ ऐसी हाल में थी, ये इनसे हिला तक नहीं जा रहा था, तो ये सो गए। कुछ दिन के बाद इनको खबर मिली कि ये शायद प्रेग्नेंट थी और मिस कैरेज हो गया। तो उस इवेंट की वजह से इन्होंने लिखा कि कुछ सिलसिले ऐसे हैं जो कि इनके यहाँ प्रिवेलेंट हैं, जिसका कुछ समझ नहीं है कि वो क्यों हो रहे हैं। जैसे कि इनके अपने एक मामू की स्टोरी थी कि वो जब बच्चे थे, टीनेजर थे, तो
اس کو مطلب فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے اس وقت، تو PTCL فون، تو بقول ان کے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی نے پیر پہ ایسے ایسے ٹیپ کرنا شروع کیا، پھر وہ ٹیپنگ بڑھتے بڑھتے اوپر بڑھ گئی، سینے پہ آ گئی، سر پہ آ گئی، یوں یوں کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ تک. تو وہ جو دوسرا فون پہ بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف آیت الکرسیوں کی آوازیں آنی ہیں، کچھ آیت الکرسی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھے آ رہا، وہ پڑھے آ رہا پڑھے آ رہا پڑھے آ رہا ہے. ایونچولی اس کے بعد پھر اس نے فون رکھ دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ایسا سلسلہ ہوا تھا. تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں مطلب ان کی ہوتی رہتی. تو یہ ایک اسٹوری، انفارچونیٹ اسٹوری سنانی تھی کہ کچھ عرصہ مطلب کچھ عرصہ تو نہیں، مطلب وائل اگو، ڈیکیڈ اور سو، ان کی جو خالہ تھیں ان کی شادی ہوئی، اور آؤٹ سائڈ آف دا فیملی شادی ہوئی تھی. مطلب ایسے لوگوں میں جن کی ظاہر سی بات ہے فیملی کے اتنا پتہ نہیں تھا کون لوگ ہیں، کیا سلسلہ ہے. تو کہہ رہے ہیں سب کچھ بڑا اچھا ہوا، اور وہ سب کچھ ہوا، اور پھر وہ رخصتی ہوئی، وہ ہوٹل چلے گئے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اگلے دن نانا جو تھے ان کے، وہ جب اپنی بیٹی کے کیا سسرال میں جب وہ ناشتہ لے کے پہنچے تو بیٹی واز ایکٹنگ اسٹرینج، حال کچھ عجیب سا، مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کچھ ویئرڈنیس تھی. ویئرڈنیس کی مثال مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناشتے میں انڈا رکھا ہوا ہے زردی والا، وہ کہہ رہی ہیں زردی کا رنگ نیلا کیوں ہے؟ وہ بول رہے ہیں نیلا، یہ تو نارمل ایک چیز رکھی ہوئی ہے جس کا یہ رنگ ہے یلو، لیکن ان کو نیلا نظر آ رہا ہے. مطلب آؤٹ آف دا بلو کچھ اس طرح کے مسائل شروع ہو گئے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا آہستہ آہستہ، مطلب ویئرڈنیس کا. پھر کبھی ایک بیچ میں ایک ایسا پیچ آ گیا کہ ان کو بات ہی نہیں کر رہی کسی سے، ایکنالج کر رہی ہیں، بول ہی نہیں رہی، بات ہی نہیں کر رہی، مطلب پھر ایکنالج بھی نہیں کر رہی. مطلب ایک ایسا سین ہو گیا تھا کہ اگلا جو ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں ہے گھر میں. تو ایک بڑی سی الارمنگ سی سچویشن ہو گئی تھی کہ ایسے گھر میں جہاں یہ اس طرح کا ابھی بڑی خوشی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سلسلہ پھر اس کے بعد ایک عجیب ویئرڈنیس شروع ہو گئی کہ بھائی واش روم جائیں، گھنٹوں گزر جائیں، دروازہ بند ہے، اندر ہے، باہر نہ آئیں، وہ آوازیں دیں، جواب نہ دیں، باہر نکلے تو عجیب ڈری ہوئی عجیب سی حالت ہوئی ہوئی ہے، اور کوئی رسپانس نہیں، کچھ نہیں. اور اگلا بول رہا ہے کہ بھائی ہوا کیا، کچھ ہوا کہ خیر پریشانی ہے، سب سے ٹھیک ہے، جواب نہیں. سیڑھیاں چڑھنے جا رہے ہیں تو ایک دم سے سیڑھیوں پہ رک گئیں، بالکل فریز. اماں نے ان کی پیچھے سے پش کیا تب بھی وہ ہلنا نہیں چاہ رہی، رکی ہوئی ہیں، اور آنکھیں فریز ہوئی ہوئی ہیں ایک پوزیشن پہ. اور سب مطلب یہ حال ہو گیا کہ ایونچولی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جانا شروع کر دیا، اور سائیکائٹری سے بھی حل نہیں ہوا تو پھر اسائلم میں کچھ دن کے لیے ڈالنا پڑ گیا. تو ادھر سے پھر کچھ دن کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا کہ نہیں یہ تو نارم صحیح ہو گئی ہیں، بہتر ہیں، ان میں کچھ مسئلہ نہیں ہے، تو یہ اپنے گھر پہ تھی. تو انہیں اپنی بہن سے بس ایک جنرل بات کرتے کرتے ایک بات ہوئی کہ مطلب واش روم میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں واش روم جاتی ہوں تو میرے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، اور وہ دائرہ بنا لیتے ہیں، اور وہ مجھے پکڑ کے رکھ، مطلب اس دائرے میں بند کر لیتے ہیں، مجھے نکلنے نہیں دیتے، پھنسا دیتے ہیں. اب یہ سن کے تو ان کی کیا کہتے ہیں پریشانی ڈبل ہو گئی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں. اور پھر وہ بات ہوئی کہ بھائی پانی پینے میں یا اس طرح کی چیزوں میں یا کہ اس میں کیا پرابلم ہے. تو وہ اکثر جو ہے وہ کوئی پانی ان کو دے پینے کے لیے تو وہ اس پہ چیختی تھیں، پہلے چیخیں کہ بھائی اس میں تو خون ہے یا اس میں کیڑے ہیں، جبکہ اس میں کچھ نہ ہو. تو پھر وہ انہیں نے ایکسپلین کیا کہ مجھے ایسا اس میں دکھتا ہے. پھر بولا سیڑھیوں پہ کیا پرابلم ہے کہ اکثر سیڑھیوں، بولا سیڑھیوں کے اوپر جب میں جا رہی ہوتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں سیڑھی چڑھ رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ایک دم سے اوپر سے سیڑھیوں پر سے بڑے بڑے شیر آ گئے، انہیں نے رستہ روک دیا ہے، نیچے اوپر جا رہے ہیں. اور میں دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر کوئی شیر ایک دم سے سیڑھی پہ دیکھ لے گا اس کا کیا حال ہوگا، وہ ڈر جائے گا، وہ ایک دم سے ڈر کے مارے رک گیا. اب یہ سنا کہ بھائی بچے ان کو ارد گرد دائرے بنا کے ناچ رہے ہیں، ان کو پانی اور کھانے کی چیزوں میں خون اور کیڑے نظر آ رہے ہیں، سیڑھیوں پہ اور اس طرح کی جگہوں پہ ان کو سامنے روکنے کے لیے ان کو شیر آ جاتے ہیں. تو انہوں نے پہلی بجائے کہ کسی ڈاکٹر کی طرف جائیں تو یہ مسجدوں کی طرف رخ کیا اور تھوڑے عالم دینوں کی طرف گئے.
جب ان سے بات ہوئی تو انہیں نے بولا کہ ان پہ تو کوئی شدید قسم کا کالا جادو ہوا ہے. بقول ان کے کہ ٹریس بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور مطلب اس چیز کو کافی حد تک کرٹیل بھی کر دیا, لیکن ان کی لائف دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکی. مطلب وہ اب ایسا حال ہے کہ ایون آفٹر سو مچ ٹائم کبھی کبھی وہ ایسا بیہیو کرتی ہیں جیسے وہ 5 سال کی بچی ہیں, کبھی کبھی وہ ایسا بیہیو کرتی ہیں کہ نارمل مطلب مڈل ایج خاتون ہے. تو ایسا سلسلہ ہے بھائی. تو بھائی تھینک یو آل فار رائٹنگ ان, اور آج کے لیے اتنا ہی. گرمی سچویشن جو ہے مجھے جو ہے کام کرنے نہیں دینا چاہتی, اور ضرور آپ سب کی سٹوریاں جو ہیں آئیں گی واپس, اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اپنے واپس کیجول پہ آ جائیں گے. سٹوریاں ذرا کوشش کریں گے سیٹ کریں, اور کچھ لوگوں سے بھی میں ملوں تاکہ مجھے کچھ چیزوں کو آرگنائز بھی کرنا ہے. تو خیر, thank you once again. Do write in, and if you loved this video, if you hated this video, you can always write to me. Tell me what you're thinking. Tell me whatever جو بھی ذہن میں آ رہا ہے, کوئی بھی اسٹوری, کچھ بھی, اینی تھنگ. یو کین ٹاک ٹو می اباؤٹ اینی تھنگ, اور اس کے اوپر بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہی کانٹینٹ ہونا ضروری ہے. یو کین ٹاک ٹو می اباؤٹ اینی تھنگ. اینڈ باقی لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب, اینڈ لیٹ می نو ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ. اور بس خوش رہیں. اللہ حافظ.